बिहम्दि ताला हमने इस बात को बिल्कुल दलाइल के साथ वाज़ेह किया है कि मुस्लिम के साथ अहलु सुन्ना वल जमाआ का टाइटल इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, और ये टाइटल कब इस्तेमाल किया गया और इसका पस मंज़र क्या है। दीन के एतबार से जब हम बात करते हैं तो दीन के एतबार से हमारा दीन दीन इस्लाम है और हम मुस्लिम हैं। बाकी अदियान के मुकाबले में हमारा दीन दीन इस्लाम और हम मुस्लिम हैं। और जब मुसलमानों की बड़ी जमात सवाद आज़म के मुकाबले में गुमराह फ़िरके खड़े हुए तो उन गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में मुसलमानों की बड़ी जमात और सवाद आज़म का नाम अहलुस सुन्ना वल जमाआ है। अब अहलुस सुन्ना वल जमाआ का टाइटल इस्तेमाल करना ये इस्लाम के मुनाफी नहीं है। इस्लाम हमारा दीन है। अदियान के मुकाबले में हम दीन की बात करेंगे तो इस्लाम और हम मुस्लिम, और जब गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में बात करेंगे तो हम अहलुस सुन्ना वल जमाआ हैं गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में। अब हमारा दीन के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम सूरतुल हज की आयत नंबर 78 में बयान फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। यहाँ बात दीन की हो रही है। अब कुरान से हमारा नाम मुस्लिम साबित है दीन के एतबार से, और जब अकीदे के एतबार से गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में हमारी जमात का जिक्र आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अहादीस, सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के आसार अक़वाल मौजूद हैं जिससे बिहम्दि ताला गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में मुसलमानों की बड़ी जमात और सवाद आज़म का जो नाम सामने आता है वो है अहलुस सुन्ना वल जमाआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस सोने अबी दाऊद में सही हदीस है कि इरशाद फरमाया, जब तुम में से जो मेरे बाद ज़िंदा रहेगा फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात देखेगा। फ़अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन अर राशिदीन, तो तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए महदीयीन अर राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया। तो इस सुन्नत को लाजिम पकड़ने वाला अहलुस सुन्ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 73 फ़िरकों के बारे में जो इरशाद फरमाया, हदीस की दर्जनों किताबों में 18 सहाबा इकराम इस हदीस के रावी हैं। सुन्नी अबी दाऊद में जो अल्फाज हैं कि 73 फ़िरके होंगे, 72 जन्नत में, एक जन्नत में जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हियल जमाअतु, वो एक जमात होगी। हुजूर ने उसका नाम जमात बताया। और फिर जामे तिरमिज़ी में सही हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिल जमाआ, तुम पर जमात का साथ देना लाजिम है, जमात को लाजिम पकड़ लो। और सूरह आले इमरान की आयत यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, इस आयत की तफसीर करते हुए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, ये जो लोग जिनके चेहरे कल क़यामत के दिन चमकते होंगे, तबयद्दु वजूह अहलिस सुन्नति वल जमाअति व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअ वल अहवा, फरमाते क़यामत के दिन जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अहलिस सुन्नत व जमात होंगे, अहलुस सुन्ना वल जमाआ होंगे। तो अहादीस और आसार सहाबा से ये टाइटल और ये नाम अहले सुन्नत व जमात का गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में बिहम्दि ताला हमें मिला, और इस टाइटल को हम इस्तेमाल करते हैं इस मौके पर। अब 15वीं सदी में मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स ने अपने नाम के साथ एक टाइटल इस्तेमाल करने शुरू कर दिया है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, मुस्लिम इल्मी किताबी। हम कहते हैं हम हैं मुस्लिम अहलुस सुन्ना वल जमाआ, और ये कहते हैं कि ना हम सुन्नी ना हम शिया, हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि हम हैं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मुस्लिम के साथ अहलुस सुन्ना वल जमाआ का या सुन्नी का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, उसका तो सबूत अहादीस से है। तुम जो मुस्लिम इल्मी किताबी का टाइटल इस्तेमाल करते हो मुस्लिम के साथ, ये कहाँ से साबित है? ये कुरान से साबित है, अहादीस से साबित है। कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत है? ना कुरान में इसका कोई सबूत है, ना हदीस में इसका सबूत है। ये 15वीं सदी की ईजाद है, इसका कोई कुरान और हदीस में सबूत नहीं है। अगर ये कहें जी हम मुस्लिम के साथ इल्मी किताबी का टाइटल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम बाकी मुसलमानों के मुकाबले में इल्म की बात करते हैं और किताबों के रेफरेंसेस और हवाले पेश करते हैं, तो इसलिए हम मुस्लिम के साथ इल्मी किताबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं हम वो मुस्लिम हैं जो मुसलमानों की बड़ी जमात के तरीक़े अकीदे पर और उसी नज़रिए पर चले आ रहे हैं जिनको अहलुस सुन्ना वल जमाआ कहते हैं। तो हम मुस्लिम के साथ अगर अहलुस सुन्ना वल जमाआ का टाइटल इस्तेमाल करें तो वहाँ जनाब आपकी जनाब वो
فوراً راغب پھڑکتی ہے، اور یہاں مسلم کے ساتھ جو علمی کتابی کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اور جہاں تک بات میں نے کی ہے دین کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں۔ اب یہاں ایک نہایت اہم اور بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید اور احادیث طیبات میں جو لفظ مسلم یا مسلمین استعمال ہوا ہے، یہ کن کن موقعوں پر استعمال ہوا، کن کن لوگوں کے لیے ذکر ہوا، اور کن کن معنوں میں استعمال ہوا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دین جو عطا کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ سب نبیوں کا دین اسلام، اور اس اعتبار سے سب نبی مسلم ہیں۔ ہاں، انبیاء اور رسولوں کی شریعت میں فرق موجود ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ دین کس کو کہتے ہیں اور دین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ دین کا اطلاق ان بنیادی اور مرکزی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور ہے، اور وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ۔ اور بھی ہیں توحید و رسالت اور آخرت کا عقیدہ، اس کے اوپر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کی جو تبلیغ ہے وہ اس کا مرکز و محور توحید باری تعالیٰ، نبوت و رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اپنی امت کو بتانا تھا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو تعلیمات اپنی امت کے سامنے رکھی ہیں وہ اسلام ہی کی تعلیمات رکھی ہیں، اس اعتبار سے وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا۔ نوح علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے جو دین اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3443 کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، فرمایا تمام انبیاء یہ اللاتی بھائی ہیں۔ بھائی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی، اللاتی، اخیافی۔ اللاتی بھائی ہیں کہ امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ ان کی شریعتیں، ان کے مسائل تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ سیدنا امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ شورى کی اسی آیت نمبر 13 کی تفسیر نقل کی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین اوصیناک یا محمد وایہ دینا واحدا، کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور نوح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے جس دین کی وصیت کی ہے وہ دین ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو ان آثار، احادیث اور آیات طیبات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سب نبیوں کا دین ایک ہے، اور دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، یعنی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اللہ نے تمام نبیوں کو دین اسلام ہی عطا فرمایا۔ ہاں البتہ یہ کہ شریعت ان کی شریعتوں میں فرق اور شریعتیں الگ الگ ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت انہی شریعتوں کے اختلاف کا ذکر کرتے ارشاد فرماتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور رستہ رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے امتیں الگ الگ رکھی اور ان کو شریعتیں اور رستہ الگ الگ عطا فرمایا، لیکن دین سب کو ایک ہی عطا فرمایا، اور وہ دین اسلام ہے۔ اب قرآن مجید میں جن لوگوں کے لیے مسلم یا مسلمین کا کلمہ استعمال ہوا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوا، اور پھر اس کے آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا،
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ہر باطل سے منہ موڑنے والے مسلم تھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلم کہا۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں مسلمان رکھیو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھیو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 128، سورہ البقرہ آیت نمبر 132 ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا اور تم نہ مرنا مگر مسلم، تم نہ مرنا مگر مسلم، یعنی تم اسلام کو تم نے نہیں چھوڑنا، تم نے اسلام کی حالت میں مرنا ہے، اسلام کی حالت میں فوت ہونا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے کلمات جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو یکتا تنہا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ مسلم۔ اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے اور اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اولاد یعقوب، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت جل شانہ کی عبادت کریں گے، آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اپنے آپ کو مسلم کہا۔ پھر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101، کہ یا اللہ مجھے مسلمان ہی اٹھانا اور مجھے اپنے قرب خاص کے جو لائق لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا دینا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے ساتھ بات کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے اوپر ہے، میرے اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان رہوں۔ کیا؟ مسلم، اپنے آپ کو انہوں نے مسلم کہا، اور ان اکون من المسلمین، میں مسلمان رہوں۔ یہ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے الزاریات کی آیت نمبر 36 میں فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے نہیں پایا اس میں مگر غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کچھ نہیں پایا، صرف مسلمانوں کا ایک گھر تھا جو موجود تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی ساری بستی کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں کا گھر کون سا تھا؟ یہ مسلمانوں کا گھر جو ہے وہ جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر مسلم کا اطلاق کیا۔ آگے چلیے، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا جس کو اللہ رب العزت نے حکایتاً سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلم ہوں، میں ہوں مسلم۔ اب میں ہوں مسلم کہا ہے لیکن علمی کتابی اس میں نہیں کہا، میں ہوں مسلم، انا من المسلمین۔ اس کے علاوہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا
تو خطاب کے دوران اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 84، کہ اے میری قوم اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم۔ یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلم کہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لے آئے تھے ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد بیان کیا اور کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، سورہ الاعراف آیت نمبر 126، اے رب ہمیں صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، اور وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہی اٹھانا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کا بیان ہے، ان کے لیے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے لیے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، سورہ آل عمران آیت نمبر 52 ہے کہ حواریوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلم ہیں۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 111 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا آمنا واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلم ہیں۔ ان تمام مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف لوگوں کے لیے مسلم کا کلمہ اور یا مسلمین کا لفظ استعمال ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ مسلم کا استعمال ہوا یا مسلمین کا، یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس امت کے لیے اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے جہاں جہاں مسلم کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ مسلم کا کلمہ شرعی اور خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، خاص اور شرعی معنی میں، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے سارے انبیاء مسلم، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بھی امت مسلمہ ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو امتیں ہیں، آگے امتوں نے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے، آیا ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے اوپر جو مسلم کا اطلاق ہوا ہے وہ کس معنی میں اطلاق ہوا ہے؟ ان پر اطلاق ہوا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے یا شرعی معنی کے اعتبار سے، معنی عام کے اعتبار سے یا معنی خاص کے اعتبار سے؟ کس اعتبار سے ہوا؟ تو اس میں علماء کا اختلاف۔ بہت بڑے محدث اور امام ابن الصلاح المتوفی 643 ہجری اپنے فتاوی ابن الصلاح کے مسئلہ نمبر 58 میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر دین حق جو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں لے کے تشریف لائے، ہر دین حق کے ماننے والوں پر مسلم کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں مسلم کا اطلاق ان کے لیے ہوا ہے وہ اپنے اصطلاحی اور حقیقی اور جو خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، لہذا ان کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں لفظ اور ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا جو علماء کا طبقہ ہے، علماء اہل سنت و جماعت کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم کا اطلاق ان امتیوں کے لیے ہوا ہے وہ لغوی معنوں میں ہوا ہے، وصفی معنوں میں اطلاق ہوا ہے، وہ اطلاق جو ہے وہ اصطلاحی اور شرعی معنوں میں نہیں ہوا بلکہ وصفی اور لغوی معنوں میں ہوا ہے۔ اور اس امت کے لیے جو مسلم کا لفظ اور کلمہ استعمال ہوا ہے وہ شرعی اور خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، بطور علم استعمال ہوا ہے، لہذا یہاں تو بطور علم اور خاص معنوں میں ہے، اور ان امتوں کے لیے بطور وصف اور عام معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کے نام بیان کیے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے نام رکھے ہیں، تو اس میں مسلمین بھی ہے، مؤمنین بھی ہے اور عباد اللہ بھی ہے۔ جامع ترمذی میں 2863 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مومنین رکھا ہے اور عباد اللہ رکھا ہے۔ مسلمین بھی، مومنین بھی اور عباد اللہ۔